बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व इतरातिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रि मुहज्जलीन व कुल्ली मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे अंबिया का सरदार बनाया और सारी इंसानियत का सरदार बनाया, अवलीन व आखरीन की सरदारी अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके घर को और आपके ख़ानदान को सबसे आली ख़ानदान बनाया, सबसे आली घराना बनाया, सबसे आली नस्ल बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला ने कबाइल आदम में से अरबों को छांटा, फिर कबाइल अरब में से मुज़र को छांटा, फिर कबाइल मुज़र में से कुरैश को छांटा, फिर कबाइल कुरैश में से हाशिम को छांटा, और फिर हाशिम में से अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब किया। मैं सबसे आली नस्ब हूँ और सबसे आली नस्ल हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को तमाम नस्लों से आला और अफजल बनाया, आपके नस्ब को सबसे अफजल नस्ब बनाया। इसी तरह आपकी औलाद को भी सबसे आली नस्ब, सबसे आली हसब और सबसे आली ख़ानदान बनाया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल और आपकी औलाद पर हमें दरूद पढ़ने का हुक्म फरमाया, और अल्लाह के नबी ने वही दरूद हमें नमाज में सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों का नसब चलता है बेटों के ज़रिए से, और मेरा नसब, मेरी नस्ल और मेरी औलाद चलेगी जनाब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से और उनकी नस्ल से। और फरमाया, क़यामत वाले दिन हर ताल्लुक़ और नसब ख़त्म हो जाएगा सिवाय मेरे नसब और ताल्लुक़ के। ये ताल्लुक़ और रिश्ता आखिरत में भी कायम रहेगा और नफ़ा बख्श साबित होगा। और एक मौका पर यह भी फरमाया कि जिसने मेरी औलाद पर एहसान किया और वो उस मोहसन के एहसान का बदला देने पर कादिर ना हो सकी, तो उस एहसान करने वाले के एहसान का बदला बरोज़ क़यामत में खुद दूंगा। सुभान अल्लाह। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हक है, ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का, अज़वाज का हम पर हक है, और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का हमारे ऊपर हक है। अल्लाह ताला ने आपकी अज़वाज को उम्महातुल मोमिनीन बनाया, और अल्लाह ताला ने उनको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद फरमाकर फिर अपने नबी से फरमाया कि अब आप इनके अलावा किसी और को अपने निकाह में नहीं ले सकते, और ना इनको तलाक दे सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला के नबी की औलाद है कि उनके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह अल्लाह ताला के नबी की औलाद है कि उनके बारे में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीन बेटियां आपकी ज़िंदगी में ही अल्लाह के पास पहुंच गईं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का बाद में इंतकाल हुआ, उनको ये खुशखबरी सुनाई, मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार है, और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुशखबरी सुनाई कि जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। नीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और कुरान पढ़ना सिखाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता, इसके बगैर ईमान की तकमील नहीं होती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद को इस लिहाज से ख़ास अहमियत हासिल है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इन पर भी मुस्तक़िलन दरूद भेजने का हमें हुक्म दिया गया। चुनांचा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के बाद वाला आल मोहम्मद कहकर उन हजरात की मुस्तकिल हैसियत को बयान किया गया। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दो चीज़ें ऐसी छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर इनको थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, एक कुरान मजीद और दूसरी मेरे अहले बैत। तो उनके तज़किरों को ज़िंदा करना हकूक़ वाजिबा में से है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उम्मत अमलन इस हदीस को भूल गई और अहले बैत सलामुल्लाह रिज़वाना अलैहिम के मुबारक तज़किरों को फरामोश कर बैठी।
اس بھولے سبق کی یاد دہانی کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درج ذیل اشعار بہت اہمیت کے حامل ہیں، جن کا ترجمہ ہے کہ میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرتا ہوں اور اس کو واجبات دین میں سے سمجھتا ہوں۔ اگر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا نام رافضیت ہے تو جن و انس گواہ رہیں کہ میں بھی رافضی ہوں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرا ذریعہ نجات ہے اور وہی حضرات حق تعالیٰ کے حضور میرا وسیلہ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن انہی کے وسیلہ سے میرا نامہ اعمال مجھے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اے اہل بیت، تم سے محبت رکھنا اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے۔ یہ حکم اس نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ تمہارے عظیم المرتبت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور خود میری ایک عرصہ سے یہ تمنا تھی کہ حضرت اہل بیت کے مناقب اور سیرت کو نیز آگے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے جو اولاد چلی ان کے مناقب اور ان کی سیرت کو تھوڑا تھوڑا بیان کیا جائے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے خدام اور ان سے محبت کرنے والوں میں ہمیں اٹھا لے اور ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ اہل بیت کا لغوی مطلب ہے گھر والے، اور شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات سلام اللہ و رضوان علیہن اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی، حضرات حسنین کریمین سلام اللہ و رضوان علیہم اجمعین اور ان حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اولاد اور قیامت تک ان کی اولاد اور اولاد اہل بیت ہیں۔ چنانچہ درج ذیل نصوص و عبارات ملاحظہ ہوں۔ آیت تطہیر نمبر 1 پہ ہے جی، آیت تطہیر، جس کا ترجمہ ہے اے نبی کے اہل بیت گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ فائدہ میں بزرگ لکھتے ہیں اس آیت میں مذکورہ لفظ اہل بیت سے پہلے اور بعد میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر تذکرہ چل رہا ہے اور ان سے خطاب ہو رہا ہے، اس لیے ازواج مطہرات تو براہ راست اہل بیت میں شامل ہیں، مگر چونکہ یہ لفظ اہل بیت مطلق استعمال ہوا ہے، اس لیے دیگر روایات کی روشنی میں یہ لفظ اپنے اطلاق و عموم کی بنا پر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار اور ان اولاد کی اولاد کو بھی شامل ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ یہ آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا اور انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، آپ ان سے گندگی کو دور رکھیے اور انہیں مکمل پاکیزگی عطا فرمائیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اپنی جگہ پر اہل بیت میں سے ہو ہی اور تم خیر پر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمیت دیگر تمام ازواج مطہرات اور یہ 4 پاکیزہ ہستیاں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اہل بیت ہیں۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا اور پھر کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ان مذکورہ 4 حضرات رضی اللہ عنہم کی خصوصی شان ہے۔ انتباہ: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں: حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی 3 صاحبزادیاں اہل بیت سے متعلقہ اس آیت کے نزول سے پہلے وفات پا چکی تھیں، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اس دعا کے ساتھ مخصوص فرما کر چادر کے نیچے داخل فرمایا۔ واضح رہے کہ بعض دیگر روایات کی بنا پر علماء نے مذکورہ بالا حضرات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور رشتہ دار حضرات کو بھی اہل بیت میں سے شمار فرمایا ہے، مگر ہماری کتاب کا موضوع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سلام اللہ رضوانہ علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار سلام اللہ رضوانہ علیہم، جن میں حضرت فاطمہ سلام اللہ بطور خاص شامل ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ان حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں پیدا ہونے والے چند مشہور ائمہ اہل بیت سلام اللہ رضوانہ علیہم کی سیرت و مناقبت کو بیان کرنا ہے۔ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت و فضیلت۔ نمبر 1 قرآن مجید کی روشنی میں، نمبر 2 احادیث شریفہ کی روشنی میں، نمبر 3 چند نصیحت آمیز واقعات کی روشنی میں۔ پہلے نمبر پہ قرآن مجید کی روشنی میں اہل بیت کی عظمت و فضیلت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ ہے: اے نبی کے اہل بیت گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ اعزاز بخشا کہ قیامت تک اپنے زندہ و جاوید کلام قرآن مجید میں ان کا ذکر خیر فرمایا اور ان کے تقوی و طہارت کی گواہی دی۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث و فقیہ نے یہ آیت اپنی معروف کتاب ریاض الصالحین میں باب اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان فضلہم کے تحت ذکر کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی تعظیم بھی شعائر اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ لہذا جس طرح دیگر شعائر کی تعظیم ہم ہر مسلم پر لازم ہے، اسی طرح اہل بیت کی تعظیم بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے، کیونکہ شعائر اللہ کی تعظیم در حقیقت اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت و فضیلت۔ احادیث شریفہ کی روشنی میں حضرت مطلب بن ابی وداع سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنے متعلق ناگواری کی کوئی بات سن کر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں سے پوچھا، میں کون ہوں؟ حاضرین نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں پیدا فرمایا،
پھر اس مخلوق کے مزید 2 گروہ بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں پیدا فرمایا۔ پھر ان لوگوں کے قبیلے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلہ میں پیدا فرمایا۔ پھر ان کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے ان لوگوں میں سے کیا جو گھر اور ذات کے اعتبار سے ان سب سے بہتر ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ لوگوں میں سے سب سے بہترین گھرانہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے 9 ذی الحج کو یعنی عرفات والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ چنانچہ میں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں، میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ ایک اور حدیث شریف میں کا ترجمہ، ایک اور حدیث شریف کا ترجمہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریش کے لوگ آپس میں محو گفتگو ہوتے تھے، جب ہم ان سے آ کر ملتے تو ہمارے آنے پر وہ ناراض ہو کر اپنی باتیں بند کر لیتے تھے، گویا وہ ہم سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پریشانی کا ذکر کیا تو یہ سن کر آپ کے چہرہ انور پر غصہ کے آثار ظاہر ہو گئے، حتیٰ کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر میرے اہل بیت میں سے جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اپنی بات بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور میری ان سے رشتہ داری کی وجہ سے ان سے محبت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اپنے شوہر اور دونوں صاحبزادوں کو بلاؤ۔ وہ ان کو بلا لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی چادر مبارک ڈال دی اور پھر فرمایا، اے اللہ، یہ آل محمد ہیں، آپ آل محمد پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائیں، بلا شبہ آپ قابل تعریف بزرگی والے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث شریف ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے درمیان خم نامی تالاب کے پاس خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، توجہ سے سنو، اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد یعنی فرشتہ موت میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں۔ میں تمہارے اندر 2 بھاری قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، لہٰذا تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھامو۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر ابھارا اور ترغیب دی اور اس کی ترغیب دی۔ پھر دوسری چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور میرے اہل بیت میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اللہ۔ ایک اور حدیث شریف میں
فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل بیت میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی حضرت کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو وہ لوگوں سے فرما رہے تھے، کیا تم لوگ مجھے مبارکباد نہیں دیتے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت والے دن ہر تعلق اور نسب ختم ہو کر رہ جائے گا سوائے میرے نسب اور تعلق کے، کہ یہ تعلق آخرت میں بھی قائم رہے گا اور نفع بخش ثابت ہوگا۔ اختصار کی وجہ سے ہم نے یہاں صرف چند احادیث پر اکتفا کیا ہے، ورنہ حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فضائل میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، جنہیں علماء امت نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، اور علامہ سیوطی نے تو اس پر احیاء المیت بفضائل اہل بیت کے نام سے ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے، جس میں انہوں نے اہل بیت کے فضائل پر 60 احادیث جمع کی ہیں۔ چند نصیحت آمیز واقعات کی روشنی۔ سید خاندان کے ایک صاحب بلخ میں رہتے تھے، ان کی اہلیہ بھی سادات میں سے تھیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد میں ان کو بیٹیاں دی تھیں، ان پر فقر و غربت نے ڈیرے ڈالے۔ وہ حضرات اسی فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے تھے کہ وہ صاحب اپنی اس بیوی اور ان صاحبزادیوں کو چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ وہ سیدہ خاتون دشمنوں کے طعنوں کے خوف سے اپنی ان صاحبزادیوں کو لے کر بلخ سے سمرقند روانہ ہو گئیں۔ جب یہ سمرقند پہنچی تو وہاں شدید سردی پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی ان بیٹیوں کو مسجد میں بٹھایا اور خود کھانے کی تلاش میں باہر نکل گئی۔ اسی تلاش میں اس کا گزر 2 مجمعوں کے پاس سے ہوا۔ ایک مجمع ایک مسلمان کے پاس لگا ہوا تھا جو شہر کا حاکم تھا، اور دوسرا مجمع اسی شہر کے ایک بڑے مجوسی آدمی کے پاس لگا ہوا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس مسلمان حاکم کے پاس گئی اور اس کے سامنے اپنی قسم پرسی کا پورا حال بیان کیا اور کہا کہ مجھے آج رات کا کھانا چاہیے۔ اس مسلمان حاکم نے کہا، پہلے میرے پاس اس بات کے گواہ لا کہ تو واقع سید زادی ہے۔ اس خاتون نے کہا، مجھے تو اس شہر میں کوئی نہیں جانتا۔ اس جواب پر اس حاکم نے اس کو بے رخی دکھلائی، جس سے وہ بیچاری آگے چلتی بنی۔ اس سید زادی نے پھر اس مجوسی شخص کا رخ کیا، اسے اپنی پریشانی بتائی اور اس مسلمان حاکم کا بھی پورا ماجرا کہہ سنایا۔ اس مجوسی نے اس سید زادی کی پریشانی سن کر اپنے اہل خانہ کو اس عورت کے ساتھ مسجد بھیجا۔ وہ اسی وقت اس عورت کو بیٹیوں سمیت گھر لے آئے۔ اس مجوسی نے ان کے لیے اپنے گھر میں قیام و طعام کا انتظام کیا، نیز عمدہ قسم کے کپڑوں سے انہیں نوازا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان حاکم نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور سامنے سبز زمرد کا ایک خوبصورت محل ہے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان آدمی کا ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی مسلمان آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اس بات کے میرے پاس گواہ لے آ کہ تو مسلمان شخص ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، جب وہ سید زادی تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے اس سے کہا تھا کہ پہلے اپنی سید زادی ہونے پر گواہ لے آ۔ اسی طرح تم بھی پہلے اپنے مسلمان ہونے پر گواہ لے آؤ۔ اسی حال میں اس کو جاگ آ گئی، اس نے رونا اور سر پیٹنا شروع کر دیا اور اس سید زادی خاتون کو ڈھونڈنے کے لیے شہر میں چکر لگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کو سراغ مل گیا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر میں ہے۔ وہ اس مجوسی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو سید زادی خاتون ہیں ان کو میں اپنے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں۔
مجوسی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا 1000 سونے کے اشرفیاں مجھ سے لے لو اور وہ گھرانہ مجھے دے دو۔ مجوسی نے کہا انہوں نے مجھ سے کھانا طلب کیا تھا، میں نے ان کو کھانا اور ٹھکانہ دیا، اور اب تو میں اس مبارک گھرانے کی برکات اپنی کھلی آنکھوں مشاہدہ کر چکا ہوں۔ ان بابرکت لوگوں کو اپنے پاس رکھنا میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر وہ مجوسی کہنے لگا جس چیز کو تم طلب کر رہے ہو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ وہ محل جو تم دیکھ کے آ رہے ہو وہ میرے مقدر میں ہے۔ اللہ کی قسم میں اور میرے اہل خانہ اللہ کی قسم میں اور میرے اہل خانہ گزشتہ رات اس وقت تک نہیں سوئے جب تک ہم نے اس سید زادی کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، جیسا خواب تم نے دیکھا ہے ویسا ہی خواب میں نے بھی رات دیکھا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا تھا کہ وہ سید زادی اور اس کی صاحبزادیاں آپ کے پاس ہیں۔ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محل تمہارا اور تمہارے اہل خانہ کا ہے، تم اور تمہارے اہل خانہ جنتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں تمہیں ایمان والا ہی پیدا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ احمد بن حسیب کہتے ہیں میں خلیفہ وقت متوکل کی والدہ محترمہ شجاع کا بطور کاتب ملازم تھا۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا خادم ایک تھیلی لیے میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا امیر المومنین کے والدہ محترمہ آپ کو سلام کہنے کے بعد یہ کہہ رہی ہیں یہ 1000 دینار میرے عمدہ و پاکیزہ مال میں سے ہے، یہ لے لو اور اسے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دو، اور ان مستحقین کے نام اور پتے بھی لکھ کر مجھے دے دینا کہ جب اس طرح کا مال ہمارے پاس آیا کرے گا تو ہم انہی مستحقین میں اسے خرچ کیا کریں گے۔ بہرحال میں نے وہ تھیلی لی اور اپنے گھر کی طرف چلتا بنا۔ پھر میں نے اپنے قابل اعتماد احباب کو یہ ساری بات بتائی جو شجاع نے مجھے کہی تھی، اور ساتھ میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے کچھ سفید پوش لوگوں کے نام بتاؤ جنہیں تم پہچانتے ہو۔ انہوں نے مجھے کچھ لوگوں کے نام بتائے، میں نے ان لوگوں میں سے 300 دینار تقسیم کر دی۔ ابھی 700 دینار باقی تھے اور مجھے کوئی مستحق نہیں ملا تھا کہ رات ہو گئی۔ گلیوں کے دروازے بند کر دیے گئے اور میں ان دیناروں کے متعلق ہی سرگرداں تھا کہ گلی کے ایک دروازے کی آواز میں نے سنی کہ کوئی اسے کھٹکھٹا رہا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ دروازے پر کوئی سید زادہ آیا ہے۔ میں نے کہا آ جائے۔ وہ اندر آیا اور آ کر مجھے سلام کیا۔ ادھر میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس وقت رات کو میرے پاس یہ شخص آیا ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق و رشتہ ہے، یعنی سید خاندان سے ہے۔ واللہ اس وقت ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے اس کو صرف ایک دینار دیا اور بس وہ شکر گزاری کے ساتھ اسے لے کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میری اہلیہ باہر آ کر مجھے کہنے لگی آپ کو شجاع صاحبہ نے مستحقین کو دینے کے لیے 1000 دینار دیے ہیں، بھلا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی اولاد سے بھی کوئی زیادہ حقدار نظر آتا ہے؟ آپ یہ بقیہ پوری تھیلی اسی سید زادے کو ہی دے دیں۔ گھر والی کی یہ بات سن کر میں نے اس شخص کو واپس بلوایا اور وہ پوری تھیلی ہی اس کے حوالے کر دی۔ جب وہ چلا گیا تو میرے ذہن میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ کل اگر خلیفہ وقت متوکل آپ سے کہے کہ یہ تو سید خاندان کا آدمی نہیں تھا، تمہارے پاس اس کے سید ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ چنانچہ میں نے بیوی سے کہا تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ وہ کہنے لگی فکر نہ کرو، ہم نے ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔
बहरहाल मैं इसी कश्मकश में उठा और सोने की गर्ज से बिस्तर पर चला गया। अभी मुझे गहरी नींद नहीं आई थी कि शुजा साहिबा का कासिद मुझे बुलाने के लिए आ गया। मैं उठा और उन लोगों के हमरा चल दिया। मैं वहां जब उनके घर में दाखिल होने लगा तो एक खादिम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा, अहमद, आपने खुद अमीरुल मोमिनीन की वालदा साहिबा से बात करनी है। ये कहकर उसने मुझे अंदर दाखिल कर दिया। जब मैं दाखिल हुआ तो दरवाजे पर ही मुझे ठहरा लिया गया और ये आवाज़ आई, अहमद। मैंने अर्ज़ की, जी हाज़िर। शुजा साहिबा कहने लगीं, 1000 दिनार का हिसाब, बल्कि इन 700 दिनार का हिसाब। शुजा साहिबा कहने लगीं, 1000 दिनार का हिसाब, बल्कि उन 700 दिनार का हिसाब। ये कहकर वो रोने लगीं। मैंने दिल में कहा, शायद उस सैयदजादे ने बाहर आकर सारी बात बता दी है कि मैंने पूरे 700 दिनार की थैली उस सैयदजादे को बिला तहकीक ही दे दी है और मेरे कत्ल का हुक्म जारी किया जा चुका है। अब ये मुझ पर रहम और शफकत की वजह से रो रही हैं कि अनकरीब मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने दोबारा वही बात कही, अहमद, 1000 दिनार का हिसाब, बल्कि उन 700 दिनार का हिसाब, और रोना शुरू कर दिया। 3 बार उन्होंने इसी तरह किया। इसके बाद उसने बमुश्किल अपने रोने को जब्त करके मुझसे उनका हिसाब तलब किया। मैंने उनको सच सच बताना शुरू कर दिया। जब मैं सैयदजादे का माजरा बयान करने लगा तो वो एक बार फिर आबदीदा हो गई और कहा, अहमद, अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे और तुम्हारी अहलिया का भी भला करे। तुम जानते हो कि आज रात मेरे साथ क्या बात पेश आई है? मैंने अर्ज किया, जी नहीं। उन्होंने कहा, मैं सोई हुई थी कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे, अहमद बिन हुसैब का भला करे और उसकी घरवाली का भला करे। तुम लोगों ने आज रात मेरी औलाद में से 3 अफराद की तकलीफ दूर की और उनके पास कुछ भी नहीं था। ये ख्वाब सुनाने के बाद शुजा ने कहा, अहमद, ये जेवरात और कपड़े और ये मज़ीद दिनार लो और उसी सैयदजादे को दे देना और उन्हें ये पैगाम भी पहुंचा देना कि इस तरह का जो भी उम्दा और पाकीज़ा माल हमारे पास आता रहेगा, हम आपको आइंदा भी पहुंचाते रहेंगे। नीज़ ये ज़ेवरात और कपड़े और ये माल लो और अपनी अहलिया को दे देना और उसे कहना, ए बाबरकत खातून, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे कि ये सब तुम्हारी रहनुमाई की वजह से हुआ है। और अहमद, ये माल तुम ले लो, ये तुम्हारा है। और मुझे भी बहुत सारा माल और कपड़े दिए। अहमद बिन हुसैब कहते हैं, मेरे पास इस तरह बहुत सा माल इकट्ठा हो गया। मैं उसको लेकर निकला। उसकी अदायगी के सिलसिला में इब्तिदा में मैंने इस सैयदजादे से की। चुनांचा मैंने जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर आए और आकर मुझे कहा, लाओ भाई वो सामान। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला इस सामान का? कहने लगे, वो थैली लेकर मैं अपनी घरवाली के पास आया था जो कि मेरी चचाजाद बहन है। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने मुझे कहा, उठो, नमाज पढ़ो और उनके लिए दुआ करो। मैं तुम्हारी दुआ पर आमीन कहूँगी। तो मैंने उठकर नमाज पढ़ी और दुआ की। उसने आमीन कही। उसके बाद मैं सो गया। मुझे ख्वाब में नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और मुझसे फरमाया, उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो एहसान किया है उस पर मैंने उनका शुक्रिया अदा कर दिया है। वो तुम्हारे साथ मज़ीद भी कुछ एहसान वाला मामला करेंगे तो वो उनसे कबूल कर लेना। अहमद कहते हैं, मैं वो सामान उनके हवाले करके घर वापस आ गया। घर पहुंचा तो देखा कि घर वाली बेचारी खड़ी नमाज और दुआ में मशगूल है कि अल्लाह ताला खलीफा वक्त की तरफ से आने वाली परेशानी से हिफाजत फरमाए। वो दुआ से फारिग होकर मेरे पास आई और आते ही मेरी खैर खबर दरियाफ्त की। मैंने उसको सारा हाल कह सुनाया। वो कहने लगी, मैंने आपको कहा नहीं था कि हमने उनके नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद किया है। अब देखा है कि कैसा उन्होंने हुस्न मामला किया।
اللہ رب العزت ہی ہمیں بھی ایسا ہی اہل بیت کا ادب کرنے کی، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔